वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी वाल में ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, मौजूदा हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि मईशत को किस तरह बहाल किया जाए और किस तरह बेहतर बनाया जाए, कर्ज़ों से अपनी जान छुड़ाई जाए, अपने दोस्त ममालिक को बजाय इसके उनसे ग्रांट की तवक्को करें, उनको बुलाकर यहाँ एक ऐसा कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए ताकि वो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स को उन्होंने प्राइवेट करने का फैसला किया, ख़त्म करने का फैसला किया है और कुछ 4000 स्टोर्स हैं और यही रकूम जो हैं वो देख रहे हैं कि मॉडलिटीज़ तय कर रहे हैं किस तरह उन मुस्तहिक अफराद को दिया जाए। साथ में एसएमईज पे बड़ा जोर है, स्मॉल मीडियम इंटर छोटे सनतें, उन पे बड़ा जोर है मौजूदा हुकूमत का। समीडा जो बड़े अरसे से समीडा काम भी कर रहा था लेकिन काफ़ी मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, उन्होंने उस तरफ तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि इसको एक्टिवेट करें और रीएक्टिवेट करें और इसी के थ्रू उनको ग्लोबल चेन का हिस्सा बनाया जाए छोटी सनतों को। हमने आज अपने जिन पैनलिस्ट को दावत दी है उसका तारुफ कराता चलूँ। खुश आमदीद आपको। और अमजद रशीद साहब हैं। अमजद रशीद साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अब ये जो अभी गुजरी हुई केयरटेकर गवर्नमेंट में, और इनका बड़ा काम है आपका डेवलपमेंट सेक्टर में। मेरे दूसरे मेहमान सना दुरानी साहिबा, ये भी काफ़ी इनका काम है डेवलपमेंट सेक्टर में, एनजीओज़ में, पॉलिटिकल हवाले से भी जानी पहचानी शख्सियत हैं। मेरे तीसरे मेहमान जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल शकूर साहब हैं, वो हेड है समीडा बलूचिस्तान के। आपसे मैं आगाज़ करूंगा अमजद रशीद साहब। एक तो हम बात कर लें छोटी सनतों के। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर हिदायत की है कि इसको मैं ख़ुद भी मॉनिटर करूंगा और छोटी सनतें शायद बड़े अरसे से निगलेक्टेड भी रही हैं और बावजूद इसके कि उनका रोज़गार के हवाले से एक अच्छी खासी 72% अगर उसको अलग कर दिया जाए एग्रीकल्चर के बाद 72% वो करते हैं। 40% जीडीपी को उनका जो है एक वो है। 31% कंट्रीब्यूशन है उनका, 31% जो है एक्सपोर्ट उनका दारोमदार उस पर है। तो अगर ये गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देती है और एक वार फुटिंग बेसिस पे, तो एक तो लोकल इकोनॉमी जनरेट होती है, नए मौके रोजगार के, और मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर हो सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत शहजाद ज़ुल्फ़िकार, आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दावत दी मुझे इस प्रोग्राम में और अपने व्यूज़ शेयर करने की। मैं ये समझूंगा कि ये देर आयद दुरुस्त आयद। दो इनिशिएटिव जो है ना इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव, बल्कि तीन मैं कहूँगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके लिए हम सिविल सोसाइटी से भी कई सालों से, बल्कि पिछली 3-4 डिकेड से स्ट्रगल कर रहे थे। एक आपका प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, सेकंड आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जिसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देके और उनको लोनिंग या ग्रांट देके रोजगार दें और फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो ये समीडा की जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। और इसमें जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, ये यकीनन बहुत सिग्निफिकेंट है और रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की इकानमी में। और ये कोई नई चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई नई चीज़ है, ये सिंस सेंचुरीज ओल्ड। लोग जो है ना जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पे भी आप देखेंगे घरेलू सनतें और रूरल एरिया में भी लोग अपनी इनकम जनरेट करते थे। दो बड़ी एग्जांपल हैं उसमें, एक आपकी सिंगापुर की एग्जांपल, जब सिंगापुर जब ना कौम थी ना एरिया था, तो उसकी जो उस वक्त के जो फाउंडर थे ली क्वान, उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और उससे फिर सिंगापुर आज दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर और एंटरप्रेन्योर सिटी कहलाया जाता है। चाइना ही बना आपका। उसी से सीखते हुए डेंग ज़ियाओपिंग ने जब ओपन अप किया मार्केट को, तो उसने जो बड़ा लेसन सीखा वो सिंगापुर से, और उसके साथ जाके 1000 के करीब उन्होंने इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया। और आज जहाँ जहाँ उन्होंने इकोनॉमिक जोन डेवलप किए वो बड़े आज बिलियनियर हैं उन शहरों में और हाई राइज बिल्डिंग है। और इसके साथ साथ अगर मैं
प्रोफेसर यूनुस जो नोबेल लॉरिएट है बांग्लादेश के, जो इस वक्त ग्राम बैंक उन्होंने जी स्टार्ट किया। प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रामीण बैंक का। मैंने खुद उनके बांग्लादेश में कई विजिट किए, उनके गांव में रहा, उनके मॉडल को देखा और उसको आके यहाँ पे रेप्लिकेट भी किया, और उन्होंने मॉडल अपना इवॉल्व किया जो कि सोशल बिजनेस कहलाता है। उनकी बुक भी एक वर्ल्ड ऑफ 3 ज़ीरोस जो है वो हमने मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपने में तर्जुमा जी उसका तर्जुमा करवाया। तो मेरा ख्याल है मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा समीडा को कि उस बुक की बाकायदा तशहीर करें, उसकी लॉन्चिंग करें, उसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। अब बात ये कि हमारे पास यूथ बल्ज भी अगर आप देखें तो इस वक्त 65% से ज़्यादा हमारी मुल्क की आबादी की यूथ है, और उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो अगर आप कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी बनाएंगे, अगर आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब है, तो इसका मतलब हमारा यूथ गरीब है, हमारा फ्यूचर गरीब है, और आने वाली जनरेशन वो भी गरीब है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्मॉल इसमें एंटरप्राइज में। एक आप टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकल नो हाउ सिखाना, और दूसरा कैपिटल कि आप उनको दें। एक तो उनकी जो ऑलरेडी उनके पास स्किल्स हैं उनको वो स्किल देना, और उसके साथ कैपिटल। तो जो मैं अभी न्यूज़ देख रहा था या पढ़ रहा था, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें इस चीज़ की उन्होंने कवर की है। अब पहले समीडा का रोल एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे था, वो फिजिबिलिटी बनाते थे, बैंकिंग के साथ लिंक करते थे, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी। हम इस वक्त भी एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं जिसमें हम ग्रांट्स देते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, मेल भी फीमेल भी हैं, लाइफ स्टॉक पे, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, और मैचिंग ग्रांट देते हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस खुद करें, और उसके साथ साथ हम उसको टैक्स नेट में भी ला रहे हैं। ये तो आपका हो गया जो आपके डोमेस्टिक लेवल आपने कहा कि 5.2 मिलियन के करीब ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड इससे भी कई ज़्यादा हैं। अब उनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है, और प्लस जो हमारी ग्लोबल जो वैल्यू चेन है कि आप एक तो आपने डोमेस्टिक मार्केट को कवर किया, क्योंकि हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं वो डोमेस्टिकली इकोनॉमिक में सर्कुलर उनकी होती है बिजनेसेस, और वो जनरेट करते हैं, तो वो अभी लाइवलीहुड के पे रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जांपल ले लें सिलिकॉन वैली की यूएस के अंदर, या हमारे पड़ोसी ममालिक में हैदराबाद दक्कन में जहाँ पे उन्होंने ये सिलिकॉन वैली लगाए, आईटी का दौर है। अब इस वक्त टेक्नोलॉजी में हमारा यूथ जो है वो तमाम मुश्किलात के बावजूद वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत अच्छी एग्जांपल। और आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के अंदर आपको बेहतरीन एग्जांपल मिलेंगी, खसूसन ख़वातीन की। मैं आपको मिसाल दूंगा कि जो इस वक्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके और अपनी मेहनत के थ्रू उन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं। यहाँ पर अच्छे इदारे भी हैं, हम भी कुछ इदारे चला रहे हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इस ग्लोबल चेन को, कि जो इंटरनेशनल डिमांड है वो किस तरह इस्तेफादा किया जाए, उससे किस तरह से इफादा किया जाए, उसमें मेरा ख्याल समीडा जैसा इदारा जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। बैंकिंग सेक्टर से जो फाइनेंसिंग एंड लोन की फैसिलिटेशन है उसको नरम करने की ज़रूरत है, ताकि और इंक्रीज करने की भी ज़रूरत है। अब हमने एक माइक्रो फाइनेंस का एक एक्सपीरियंस किया, अभी भी चल रहा है, और अगेन मैं ग्रामीण बैंक की एग्जांपल दूंगा। मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं, इसी उस पर बात करेंगे। पहले मैडम से हम बात कर लें कि इन्होंने बात की कि स्किल डेवलपमेंट की बात की। स्किल डेवलपमेंट भी तो इससे बड़ा इंटीग्रेटेड वो है। अगर आप यूथ को बताएंगे कि वो ये स्किल है, इसको अडॉप्ट करो, और उसको मॉडर्न उस पर उसको, जाहिर है उसने भी जाके अपना कोई कारोबार या बाहर जाएगा या यहीं बैठ के अपने बीवी बच्चों के लिए कोई ना कोई कमाएगा। फिर उसको जरूरत पड़ेगी समीडा की, और समीडा के पास या बैंक उसका फाइनेंस करना, तो कितना ये जो कारामद हो सकता है। देखिए, हमने भी बात की कि अगर हमारे पास मोर देन 5 मिलियन इस वक्त जो है एसएमईज हैं, तो बहुत सारी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। और अगर सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देख लें कि होम बेस्ड वर्कर्स की जो तादाद है खवातीन की, वो 68% के करीब है। तो आप ये देखें कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोग इस वक्त काम तो कर रहे हैं मगर वो फॉर्मलाइज नहीं है। और दूसरा ये कि स्किल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉम्पिट करना है, और अगर आप फिर ग्लोबल वर्ल्ड के साथ इसको जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जब तक अपने ही सेक्टर के अंदर किसी को एक्सपर्टीज हासिल नहीं होंगी, वो उस तरीके से आउटकम जो है वो नहीं ला सकेगा। मुझे तो लग रहा है बहुत एक खूबसूरत मॉडल के तौर पे जो है वो ये सामने आ सकता है। मगर वही बात जैसे अमजद साहब ने कही कि सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की हद तक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो जो अगर आप गुर्बत का रेशो देख लें वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि लोगों के साथ
پاس کیپٹل نہیں ہے. اگر ان کے پاس اسکل آ جاتی ہے پھر ان کے پاس, اور خاص کر اگر میں خواتین کی بھی بات کروں اس میں, تو پھر ان کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا کہ اپنی اس اسکل کو یوٹیلائز کر کے کس طریقے سے وہ جو ہے اسمال انٹرپرائز کی طرف آ سکتی ہیں یا انٹرپرینیورشپ کی طرف آ سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپرچونٹی ساتھ میں دینی پڑے گی. اور لونز کے حوالے سے بھی جیسے ذکر ہوا, ہمارے ہاں ہوتا تو ہے مگر وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے, اور فارمیلٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ 16 گریڈ کا آفیسر لے آئیں یا آپ مارگیج کروا دیں اپنی پراپرٹی. اگر کسی کے پاس میرا خیال گھر میں 16 گریڈ کا آفیسر ہے تو پھر اس کو لون لینے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا بہت وہ خود بچت کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یا اسی طرح اگر پراپرٹی ہے تو دے ڈونٹ نیڈ اٹ. شرائط کی کمی وہ نرم کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر دوسرا ایسی گارنٹی ہو کہ پیسہ آپ کا نہ ڈوبے, ادروائز اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس وقت ای کامرس اور ای مارکیٹنگ کا دور ہے, تو بہت سارے ایسے اچھے ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں آئی ٹی کے انٹرنز یا اسٹوڈنٹس کو انوالو کر کے انہی بزنسز کے اندر, انہی اسمال انٹرپرینیورز کے ساتھ, کہ اگر وہ خود کوئی انٹرپرینیور اگر لٹریٹ نہیں ہے تو کوئی پارٹنرشپ ٹائپ کا جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا جو یونیورسٹیز ہیں, اکیڈمیاں ہیں, اس کے ساتھ کروا کے ان کی ای مارکیٹنگ پہ بھی جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت جو ہے مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. میڈم آپ بھی خود بھی سمیڈیا سے آپ نے جو بھی سٹارٹ کیا اپنا کام, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں, آپ کی ایکسپیرینس کیسے رہی؟ جی بالکل, بلوچستان وومن بزنس ایسوسی ایشن کے نام سے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا, اور کام ہی یہی ہے کہ ہماری وہ تمام ہوم بیسڈ ورکرز جو تھوڑی سی پوٹینشیل ہیں, جن کے پاس اسکل ہے, جو اپنی ڈاکومنٹیشن اور ریکوائرمنٹس کو سمجھتی ہیں, ہم ان کے بزنسز رجسٹر کروا کے اور پھر ان کو لنک کرواتے ہیں جو ہے اسمیرا کے ساتھ. اور بڑا ہیلپ فل ہمیں رہا یہ سارا ٹائم پیریڈ. اس کا ریزن یہ ہے کہ پورے سال کے لیے ہم جتنی ٹریننگز پرپوز کرتے ہیں اسمیرا وہ ٹیکنیکل ٹریننگز جو ہیں وہ خواتین کو دے رہا ہے. فار ایگزامپل ٹیکسٹیشن کے ایشوز جو ہیں وہ بڑے اس کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی ان لاز کے حوالے سے. اسی طرح اگر ای کامرس کی آپ بات کریں تو اس حوالے سے ہم نے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ ٹریننگز میڈا سے پرپوز کی اور بڑا ہمیں ہیلپ ملا. میں کیونکہ خود بھی ایک انٹرپرینیور ہوں تو آپ یقین کریں کہ شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ NTN فری میں بنا لے سکتے ہیں, اور بڑا ایزی پروسیس ہے. تو ان پروسیسز کو مزید ایزی کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور میرا خیال اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں. تو ہمیں موسٹلی لائر کے پاس جانا پڑتا تھا, مگر اس کے بعد ہم نے کوئی 100 کے قریب SMEs رجسٹر کروائی خواتین کی, جو بالکل فری آف کاسٹ, اور FBR نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں اس کے اندر. اور اس وقت وہ رجسٹر بزنس جو ہیں وہ بہت سارے ٹریننگ پروگرامز بھی لے رہے ہیں اسمیرا سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس پلانز ہیں اس میں بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. ایک جگہ پہ اور میں نے اسمیرا کا رول بڑا امپورٹنٹ دیکھا, اور اس نے بھی بہت ہیلپ آؤٹ کیا, کہ جو پروونشل گورنمنٹ کا اسپیشلی بلوچستان کے لیے ایک وومن انٹرپرینیور کا پروگرام تھا, جو بالکل جس میں مارجن سب سے زیادہ کم تھا, صرف 5% مارجن کے ساتھ جو ہے وہ بزنس لون خواتین کو دیے جا رہے تھے. اس میں بزنس پلانز بڑے اسٹرانگ قسم کے چاہیے ہوتے تھے, فائنینشیل پلانز بھی چاہیے ہوتے تھے. تو وہ سارے جو ہے وہ اسمیرا نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو اس میں ہیلپ آؤٹ کیا, اور وہ فردر جو ہے ان کو یہ سہولت ملی کہ وہ جا کے بزنس لونز جو ہیں وہ بینک سے ایکوائر کر سکیں. تو اس طرح کے انیشیٹوز جو ہے مزید انکریز ہونے چاہیے. ایک اور انیشیٹو کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پہ اسمیرا کا, جس میں 1000 جو ہے وہ اسٹیچنگ یونٹس کا ایک پروجیکٹ اسمیرا نے کیا. I'm also one of the beneficiaries for that project, جس میں ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو مشینری ہے وہ 40% اور 60% کی کنٹریبیوشن پہ انہوں نے دی. اور پروڈکشن یونٹس جو ہے بہت سارے یونٹس اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان میں اسمیرا کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, جس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے اس کو بڑا سپورٹ ملا ہے, اور چھوٹے چھوٹے یہ جو پروڈکشن یونٹس ہیں اس نے بہت زیادہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ کیے. تو یہ کتنے سال کا عرصہ ہے جو آپ اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہیں, 10 سال 15 سال؟ آلموسٹ 2014 سے جو ہے, ویسے تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 2006 سے جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں, بٹ اسپیسیفکلی جب انٹرپرینیورشپ یا SMEs کی طرف کام کرنا شروع کیا تاکہ ہم خواتین کو پلیٹ فارم دے سکیں, وہ انڈرسٹینڈ کریں, اس کو آلموسٹ 2014 سے کر رہے ہیں. استفادہ کر سکیں. ہمارے ساتھ جو رجسٹر خواتین کی اس وقت تعداد ہے دیٹ از مور دین 5000, اور وہ ڈفرنٹ سیکٹرز کے اندر ہیں. 5000 کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 5000 فیملیز ہوں گی. ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کو بینیفٹ اگر لے کے جا رہے ہیں اس وقت, اگر میں ٹیوٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کروں تو ہم کوئی 4500 بچیوں کو اور خواتین کو ڈفرنٹ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹریننگز دے چکے ہیں. اور اس میں سمیڈیا کا رول بھی بڑا کلیدی رول ہوگا. جی اسمیرا, کیونکہ ٹریننگ کے بعد ان کا رول شروع ہوتا ہے,
ایک بچی جب ٹریننگ کر لیتی ہے تو پھر وہ اس طرف سوچتی ہے کہ اس نے جاب کی طرف جانا ہے یا اس نے کاروبار کرنا ہے. لیکن یہ تو اس وقت اس کو بزنس پلان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میڈم آپ تو یہ ان لوگوں کا آپ بتا رہی ہیں کہ 5,000 یا 4,500 جو آپ ٹرین کر رہی ہیں 9,000-9,500 بن جاتے ہیں. انہوں جو آپ کی ٹرین شدہ ہیں جنہوں نے سکسیسفل کاروبار کر رہی ہیں انہوں نے آگے کتنے لوگوں کو انکریج کیا اور اس طرح سے کاروبار بنایا وہ آپ کو شاید ابھی تک اس کا اندازہ ہے؟ ہاں ہمارا فالو اپ شاید ان ٹرینیز تک رہا ہے کہ جو اس وقت کاروبار کر رہی ہیں اور یہاں جو جاب پلیسمنٹ ہے تو ہماری جو جاب پلیسمنٹ رہی ہے وہ 60-62% جس میں سیلف امپلائمنٹ بھی ہے. مگر ہم نے فردر یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے پھر کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انکریج کیا ہے. بٹ ایک اور سیکٹر جس کے اندر بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہے ایس ایم ای نے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر جگہ پہ گورنمنٹ امپلائمنٹ ہم اپنی نہیں دے سکتے اور انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز لائک پاکستان ہمارا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بھی ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے میرا خیال یہ سیکٹر بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور ہم کیونکہ بہت سارے نیچرل ریسورسز جو ہے وہ رکھتے ہیں تو اس سیکٹر کے اندر مزید کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہمارے ہاں کی کھجور جو ہے را شیپ میں یہاں سے باکسز میں جاتی ہے ایران, وہ اس کو واش کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اس کی پیکیجنگ کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں بھجواتے ہیں اور ڈبل قیمت میں ہمیں بھی واپس بھجواتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ اس قسم کی چھوٹے یونٹس جو ہیں وہ ہم یہیں پہ مزید اس کو سبسڈیز نہیں ہیں انفارچونیٹلی ایس ایم ای سیکٹر کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. امجد ریشی صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اور جس طرح میڈم نے ذکر کیا کہ انہوں نے صرف کھجور کی بات کی, آپ تو پریکٹیکلی ایک تو آپ نے جا کے آپ کا تجربہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش گئے, گاؤں آپ گئے, وہ آئیڈیا اپنے ذہن میں ایبزارب کر کے آئے اور آپ نے وہ ادھر ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر ان لوگوں کو سمیڈا کے ساتھ آپ نے وہ لنک کیا, تو کتنا سکسیسفل رہا ہے یہ؟ میں اس میں شہزادہ یہ کہوں گا ہم نے سمیڈا کے ساتھ ان کو لنک نہیں کیا کیونکہ وہ ماڈل ڈیفرنٹ تھا, لیکن 10 سال 99 سے لے کر 2008 تک 2009 تک 10 سال ہم نے 75,000 بارور جس میں 60% خواتین تھیں ان کو 1.5 ارب کا لون ہم نے دیا بزنسز کے لیے. بنگلہ دیش کی طرح کی طرز کے ماڈل پہ سینٹر بناتے تھے, گروپ بناتے تھے, پھر برانچز بناتے تھے. تو ٹریننگ کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کو گائیڈنس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہوتے تھے کہ ہمارے جو لوکل جو وہاں کا سٹاف ہے کریڈٹ آفیسر ان کو انگیج کرتے تھے, وہ سینٹرز کی میٹنگ بلا کے ان کو بک کیپنگ بزنس کے اوپر ٹریننگ دینا. تو یہ تقریباً 10 سال ہم نے ود 99% ریکوری سکسیسفل ماڈل رن کیا. تو اگر میں یہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ آپ نے سمیڈا کا رول بھی ادا کیا؟ جی ہم نے ان سینس تو کیا کہ ان کو ہم نے انہوں نے دیکھیں نا گائیڈنس, آپ پیسہ کسی کو دے دینا شاید مشکل کام ہے لیکن وہ دے دینا شاید ان سینس آسان ہے, لیکن جب تک آپ اس کو گائیڈ نہ کریں کہ اس طرف نہ جائیں, ڈینجرس ہے, ادھر چلے جائیں. اسی کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی میں اگزامپل دوں گا آپ کو, میرا خیال صوبت پور ہے یا نصیر آباد کے علاقہ ہے مانجو شوری, جی وہاں پہ اگر آپ یو سی کونسل میں جائیں تو وہاں پہ ایک بازار نظر آئے گا, کئی دکانیں. وہ دکانیں ہماری اس وقت کے مائکرو فائنینس پروگرام سے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں اسٹیبلش کی ہیں اور آج تک چل رہی ہیں. اس طرح کے بے تحاشا بزنس انہوں نے رائس کا کام کیا, ایگریکلچر میں جو باقی چھوٹی چھوٹی مشینری تھی ان کے کام کیے, ٹریکٹرز دیے ہم نے, جو بارورز تھے ان کو لون پہ ٹریکٹر دیے اور انہوں نے ٹریکٹر, تھریشر, ایگریکلچر انپوٹس, اور اس وقت ہم وہ میچنگ رہا. تو وہ ماڈل پھر ایوالو ہوا سوشل بزنس میں, سوشل انٹرپرینیورشپ. تو 2 چیزیں جو میری لرننگ ہیں اس میں وہ میں ضرور ایمفیسائز کروں گا کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, پورے پاکستان میں پوٹینشیل ہے, لیکن بلوچستان میں 2 چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے. ایک آپ کی ٹیکنیکل گائیڈنس کہ ٹیکنیکلی سکل تو ہر بندے کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہوئی ہے. ٹیکنیکل جو اس کی سکل ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیپٹل کی ٹائملی فراہمی. اگر آپ اس کے پاس سکل ہے اور اس کے پاس اگر کیپٹل نہیں ہے تو اگین وہ سکل کو لے کے نوکری کے پیچھے جائے گا. جبکہ پروفیسر یونس کا جو کوٹ میں کروں گا کہ وی نیڈ, انہوں نے جو بنگلہ دیش کی اگزامپل دی تھی, اور بنگلہ دیش کی اگر آپ جی ڈی پی اور جی این پی دیکھیں تو اس میں جو خواتین کا رول ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ رول ہے. انہوں نے اسمال میڈیم انٹرپرائز اور ٹیکسٹائل کو, جو گارمنٹس, جی ہاں, تو ان کا کوٹ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ جاب سیکرز, وی نیڈ جاب کریٹرز. اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو 4, 5, 6 ملازم اس کے ساتھ رکھنے, پھر وہ انٹرپرینیورشپ آگے آتی ہے. تو اور بلوچستان ہوتا یہ اکثر کہ ایسے پروگرام بن
بہت اچھا ویژن بھی اچھا ہوتا ہے، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب پروگرام کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو کانٹیکسٹ کو بھول جاتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا تو اس میں جو ٹریڈیشنل پہلے ٹریڈز تھیں، اب وہ ٹریڈیشنل ٹریڈز جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ آئی ٹی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ کو انوویشن، کیونکہ یہ اسمال میڈیم انٹرپرائز جو انٹرپرینورشپ ہے، یہ انوویشن اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بیٹھے، مثلا میں ایک مثال دوں گا کہ ہم نے کوک اسٹوڈیو کا ایک ایگزامپل دی اور کوک اسٹوڈیو پروموٹ ہو گیا، لیکن یہاں پہ 1000 کوک اسٹوڈیوز چھوٹے بن سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا کلچر بھی پروموٹ ہو سکتا ہے اگر آپ صرف اپنے فوک سنگرز کو، آرٹسٹ کو اگر آپ اس طرف لے کر آئیں تو دے کین جنریٹ انکم، دے کین جنریٹ بزنس، اس کے ساتھ ساتھ کلچر کو، لینگویج کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو بلوچستان کے حوالے سے میرے ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک لو انکم کمیونٹیز کے ساتھ، اس لیول کے لوگوں کے ساتھ ہے جو پاورٹی میں ہیں، جو لو انکم ہے، جو جن کے پاس ایکسس نہیں ہے کہ وہ سفارش کریں، پیسہ دیں اور نوکریاں لیں، ان کو اگر یہ سپورٹ ملے گی اور اس کے پروگرام ڈیزائن کرنے کے حوالے سے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اس کی اسیسمنٹ، اس کی ایویلیویشن کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ بیس پروگرام ڈیزائن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پوٹینشیل بھی ملے گا، اور وہ جو ان کی اس میں تو حمزہ صاحب آپ خود، جو آپ کی آرگنائزیشن ہے پورے بلوچستان میں ہے، روٹس آپ کے ہیں، آپ کے لوگ وہاں پر ہیں، آپ نے خود دیکھا جو اگر ایک گاؤں میں ایک دور دراز ایریا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں 2 مہینے 4 مہینے کے بعد جاؤ، ضروری نہیں کہ ہر گھر کا فرد ادھر آئے، کوئٹہ تو آنا دور، تو ان کے لیے تو ایک یہ تمام چیزیں جب تک اویئرنیس نہ ہو، ان کو پتہ نہ ہو کہ اس نے آج بھی مالداری وہ کرتے ہیں، ایگریکلچر کرتے ہیں پرانے میتھڈ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں زیادہ جو ہے فرٹیلائزر اس لیے وہ نہ ڈالیں، وہ خراب ہو جائے گا، اور ہماری وہ تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک وہ ہے۔ جی ہاں، میرے خیال دیکھیں، ریموٹنس کے علاوہ اگر ریموٹنس ہے، لیکن آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ مشین ہر ایک شخص کے پاس ہے۔ اگر آپ اس کو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں آپ پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں، اور میری ریکویسٹ ہوگی جو سمیرا کے جو پالیسی ساز، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ پورے پاکستان کے لیے جب پروگرام ڈیزائن کریں تو کانٹیکسٹ کا ضرور خیال رکھیں کہ کس قسم کا ٹریڈ، کس قسم کے بزنسز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بلوچستان تو بہت ہی ڈائیورسیفائڈ ہے، اگر آپ کوسٹل ایریا میں چلے جائیں تو آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو بزنسز اور اپرچونٹیز ملیں گی۔ اگر آپ بریک کا وقت ہوا ہے، ذرا ہم بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید، آپ نے جوائن کیا۔ شکور احمد صاحب، سمیرا کو آپ ہیڈ کرتے ہیں اور کافی عرصے سے سر۔ اب گفتگو جو ہے وہ امجد صاحب سے بھی، ان سے بھی، یہ تو استفادہ کر چکی ہیں آپ کے آرگنائزیشن سے اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا۔ وزیر اعظم کا یہ ایک ڈیسیجن جو کل انہوں نے ایک اجلاس میں لیا کہ دوبارہ سے ہم ان کو کیوں یہ نگلیکٹڈ ہے، اس کو بالکل ایک نئی جو ہے اس میں روح پھونک دی جائے اور اس کو انرجائز کیا جائے، تو کس طرح اس اعلان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سمیڈیا کے پاکستان کے لیول پر، پھر ہم بلوچستان پہ آتے ہیں، لیکن پاکستان لیول پر کتنا اس کا فائدہ ہوگا کہ دوبارہ سے آپ، اور خاص کر ایس ایم ایز کو پروموٹ کرنا ہے، گلوبل چین کا حصہ بنانا ہے؟ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ سر سمیڈیا یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز لازم ہے، ملزوم ہے کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ظاہر بلوچستان کے ساتھ پاکستان بھی ہم ایس ایم ای سیکٹر میں بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی چیزیں جو مطلب ہونی چاہیے تھیں، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو ایک سمجھا کہ یہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے، اس کو ایس ایم ای سیکٹر کو آگے بڑھانے میں یہ ادارہ بہت زیادہ پرفارم کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میں تھوڑی سی ایس ایم ای سیکٹر کا بتاؤں، کیونکہ میرا کوئی 12 سال کا ایکسپیرینس ہے ایسی ایس ایم ای سیکٹر میں، اور میں نے جو ڈیزرٹیشن دی وہ بھی تھا ایکسپلورنگ دی کنسٹرینٹ ٹو گروتھ آف ایس ایم ایز ان پاکستان۔ ہم یوزلی جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پورے ورلڈ کا ہم سینیریو دیکھتے ہیں تو کسی بھی ملک کی ترقی میں جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ خوش آئندہ۔ انہی دنوں جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے ایک ٹوئٹا کی کمپنی کی ایک مثال میں نے دیکھی کہ ٹوئٹا جو ہے گاڑی جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے 300 چھوٹے ادارے جو ہے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی اس کے لیے ٹائر بنا رہا ہے، کوئی ویل کپ بنا رہا ہے، کوئی چھوٹے بٹن وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ 300 اداروں میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے، تو یہ ملٹی سیکٹورل اور ملٹی پیپل کے کام آنے والا ایک ادارہ ہے۔ تو اگر اور ہم پاکستان میں دیکھیں تو ابھی بھی یہ تقریباً 70% لوگوں کو جو ہے روزگار دینے میں ایس ایم ای سیکٹر بہت زیادہ ادارہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور اگر اس کو ہم بہت زیادہ پروفیشنل انداز میں لوگوں کو ٹریننگ دیں تو یہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے ابھی ڈیسیجن آیا لوگوں کے لیے کیا ہے کہ کس طرح اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، کس طرح سے کیا بینکس کو اپنا وہ اس کا پرسنٹیج بڑھانا چاہیے، جو لون ہے اس کا بڑھانا چاہیے، نرم شرائط رکھنی چاہیے؟ آپ کا جو 12 سال کا ایکسپیرینس، انہوں نے میڈم نے بتایا کہ شرائط، یہ بھی امجد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شرائط کم کریں، آسان بنائیں تاکہ ہر بندہ جو ہے اس کو ایکسیس ہو۔ جی سر، میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اسپیشلی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ضرورت ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر پہ جب ہم وہ کر رہے ہیں، اس کو اتنا زیادہ جو ہے اہمیت دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہمیں ایس ایم ای سیکٹر کی ایکسیس ٹو فائنانس والا جو پورشن ہے اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے کہ وہ اسپیشلی جو ہے جو لوگ روزگار کرنا چاہتے ہیں اور وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیس ٹو فائنانس کی جو کولیٹرل کی ایشوز ہیں اور بہت سے ایسی ایشوز ہیں جہاں پہ ان کو نرم شرائط پہ قرضے نہیں مل پا رہے، تو یہ ہونے سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف آئیں گے، مطلب یہ انڈسٹریل جو ہماری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھیں گی، کیونکہ ابھی بھی بلوچستان کو اگر ہم دیکھیں تو آپ فروٹ اس کو مارکیٹ بھی کہتے ہیں، باسکٹ بھی کہتے ہیں سر، فروٹ باسکٹ جو ہے ہمارا 35 to 40% جو ہے ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ پروسیسنگ یونٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس منرل سیکٹر ہے، ہمارے پاس فشریز سیکٹر ہے، لیکن ہمارے پاس پروسیسنگ یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سیکٹر جو ہے وہ اس طریقے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ بلکہ تو سارے پاکستان میں بھی یہ ہوگا، ناردرن ایریا میں جو فروٹ ہے ظاہر ہے وہ اتنا دور دراز ایریا، ٹرانسپورٹیشن گل سڑ جاتا ہے، سستے داموں اس کو بھیج دیتے ہیں، تو پورے پاکستان میں بھی بالکل اسی طرح۔ سر دوسرا جو ہمیں ایک جس چیز پہ سمیڈا کو کام ہم کر بھی رہے ہیں اور کام کرنے کی ضرورت بھی ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز، اسپیشلی جو مینیجریل اسکلز ہیں وہ بہت زیادہ کمی ہے یہاں پہ، جو آپ کو اسکل لیبر چاہیے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ جو ہے جو ٹیپٹا ہے اور اسکلز ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ ہم جب پروسیسنگ یونٹ کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی بغیر اسکل لیبر کے یا بغیر اسکل لوگوں کے ہم نہیں آگے کر پا سکتے، تو یہ ایکسیس ٹو فائنانس، اسکل لیبر
جو ہمیں مشینری چلانے کے لیے جو لیبر چاہیے، اور اس کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام جو مینیجریل اسکلز ہیں کہ سی او کو کیسے ایکٹ کرنا ہے اور کیسے لے کے آگے چلنا ہے، تو اس سیکٹر میں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو لے کے آگے جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں بہت آگے جائیں گی. ابھی لیٹس سے ہم ٹرکی کی اب مثال اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو ریجنل سر ہم قریبی ہمارے اس کے پاس بھی ایشوز تھے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو بہت زیادہ جب پروموٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ ٹرکی کچھ ہی سالوں میں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو ساتھ میں ہمارے بہت جو قریبی ریجنل پاورز ہیں یا ریجنل جو کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ اسی ایس ایم ای سیکٹر کی لے کے آگے جانے میں کی وجہ سے آگے بہت ترقی کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا. میرے شکور صاحب آ گئے تھے تو میں نے کہا ابھی آپ اپنا جو ہے وہ اس میں ذرا اپنی آپ کا کیا نقطہ نظر ہے. انہوں نے سنگاپور کی مثال دی، چائنا، پھر ساتھ میں بنگلہ دیش، انہوں نے ٹرکی کی مثال دی. جی کیا ہمارا کوئی مختلف اس سے وہ ہے؟ ہم بھی یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ سرپرستی کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. نوجوان ہمارا ویسے وائبرنٹ ہے. بالکل ہم اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے اب ہمارے پاس کیونکہ ایگزامپلس موجود ہیں تو ہم بہت کیئرفل ہو کے اور سکسیس سٹوریز کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں. وہ ماڈلز جو فلاپ ہوئے ہیں ہم ان کو اگنور کریں، اور جو سکسیسفل رہے ہیں ان کو ہم ریپلیکیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جس کو میں نے ہمیشہ ایک گیپ کے طور پہ دیکھا ہے کہ اکیڈمیا، انڈسٹری اور ہمارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. ایکسیس ٹو فائنینس کا بھی یہی ایشو ہے کہ جو ادارے اگر ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد اگر سمیرا جیسا ادارہ ہے اور پھر ایکسیس ٹو فائنینس کے لیے ایک تیسرا ادارہ ہے جو بینکس کے طور پہ، ان کا آپس کا کوآرڈینیشن اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جہاں تک اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو بڑے اچھے انیشیٹوز جہاں اور دوسرے لیے گئے ہیں، وہیں پہ جو پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، اس کے اندر اب اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو تو سیکٹر وائز بڑی اچھی انیشیٹوز لیے گئے ہیں، اور سیکٹر وائز ابھی آئیڈینٹیفائی کر کے ٹریڈز جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں، جس میں منرلز بھی ہے، جس میں جو ہے وہ لاجسٹک کے حوالے سے بھی، لینگویجز کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، لائف سٹاک کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے، جیسے ہم بات کر رہے تھے فوڈ پروسیسنگ کے حوالے سے. اب تو خیر ہمیں بہت پہلے اس فوڈ پروسیسنگ پہ جانا چاہیے تھا. اب تو ایک اور اگلا اسٹیپ جو ہے وہ آ گیا ہے، جس میں امجد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جس میں جو سولر ڈرائیڈ اب پوری دنیا میں جو ہے وہ فروٹس بھی اور ویجیٹیبل بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اور ہمارے پاس یہ جتنا ویسٹیج جاتا ہے اس کو اگر ہم سولر ڈرائیڈ میں بھی کنورٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پیکیجنگ پہ جاتے ہیں تو میرے خیال سے ہم اچھا خاصا اپنا جو ایکسپورٹ ہے اس کو بھی بڑھا سکیں گے، روزگار، جی امپلائمنٹ بھی بڑھا سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی. ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم تھوڑا سا جینڈر کو بھی مد نظر رکھیں. اس وقت اگر 52% ہماری پاپولیشن ہے، میرا کوشچن یہی تھا، وہ آپ کو جی جو 52% پاپولیشن ہے اس کو ہم ورک فورس کے طور پہ بالکل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اور ہماری کوئی ہٹ کے ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم کیسے وومن انٹرپرینیورشپ کو جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کس قسم کے منصوبے جو ہے وہ لائے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز مسنگ ہمیں اپنے اکیڈمیا کے اندر نظر آتی ہے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی طرف آئیں، وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں، وہ بزنسز کی طرف آئیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں اسکول لیول سے ہی اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو گو فار اے جاب بٹ دے ہیو ٹو کریٹ جابس. اور اپرچونٹیز، میرا نہیں خیال، نیچرل ریسورسز کی آپ بات کر لیں، آپ ویسے بات کر لیں، آپ 4 سیزنز ہمارے پاس ہیں، ہم بہت چھوٹے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جی امجد صاحب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کو جو وہ بھی اس کے ساتھ انٹر لنک ہے کہ ایس ایم ایز کو آپ ترقی دیں گے، توجہ دیں گے، انکریج کریں گے. سمیڈا جیسے ادارہ ہے اس کو اس میں جان ڈال کر ان کو کہیں گے کہ یہ خاص کر ان کے زیادہ آفیسز ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول پر، تاکہ ان کی ایکسیس ہو. ساتھ میں پرائم منسٹر اور موجودہ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اسٹیڈیٹی ڈرائیو، ان منسٹریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صوبوں میں اس کو ضم کر دیا جائے، کارپوریشنز کو، پھر پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا، پھر اپنے خرچے اخراجات کم کرنا. کیونکہ میرے خیال میں آج کا جو پاکستان جہاں کھڑا ہے معاشی طور پر، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے خرچے اخراجات کو دیکھیں، آپ کم سے کم اپنی ضرورتوں میں اس ریسورسز میں اپنی ضرورتیں پورا کریں. میرا خیال شہزادہ میں
ایک بات اس سے جو پہلا موضوع تھا اس کے وہ ہے تو انٹرلنک ہے. ایک بات صرف کیونکہ شکور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سمیڈا کے، میں پھر ایک ریکویسٹ کروں گا، اور یہ اس وقت ٹائم ہے چونکہ وہ بن رہا ہے، تو اس کی باٹم اپ اپروچ ہونی چاہیے. بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں، جیسے ٹریڈز کی بات ہوئی، چیک لسٹ ہو جاتی ہے، جی اس ٹریڈ میں ہم یا اس چیز میں آپ کو فائنینس کریں گے، سپورٹ کریں گے، اس میں نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے بہت اچھے انوویٹرز، اچھے انٹرپرینور باہر رہ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جی واٹ از یور آئیڈیا، آپ اپنا آئیڈیا بتائیں، بزنس کا آپ کا آئیڈیا ہے کیا، اور اس آئیڈیا پہ اس کو جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ دیں، اور اس کے ساتھ کیپٹل کی سپورٹ کریں، اور پھر اس کی ویلیو چین جو مارکیٹنگ کی اس کے ساتھ کریں. چائنا کی ایک ایگزامپل دوں گا. چائنا میں تو ساری اسٹیٹ لینڈ ہے، وہاں پہ پرائیویٹ نہیں. انہوں نے 5-5, 6-6 ایکڑ زمین تقسیم کی لوگوں میں، جو پاورٹی کو انہوں نے ختم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو 40 سال 50 سال کے یہ اس کے رائٹ آف یوز دیتے ہیں. جب آپ اس کی پروڈیوس، یعنی ایک قسم کی لیز پہ دے دیں، جو پروڈیوس آپ پیدا کریں گے 30% اسٹیٹ کا ہوگا، 70% آپ کا. تو انہوں نے میریکل کر کے دکھا دیا. پوری دنیا میں 2 ارب لوگ پاورٹی سے باہر نکلے، جس میں سے 1 ارب صرف چائنا نے نکالے. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو 5 ارب ابھی میرے خیال 2 یا 3 سال میں انہوں نے اناؤنس کیا سمیڈا کا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اس کو سٹارٹ ہی کریں بلوچستان سے، جہاں پہ ضرورت بھی ہے، پاورٹی بھی ہے، انکم بھی ہے، اور ملٹیپل اور بہت سارے ریزنز اس میں ہیں، جس کے لیے آپ کو اس پروگرام کو انیشیٹ ہی بلوچستان سے کرنا چاہیے. میرٹوکریسی کو اگر آپ میرٹ پہ رکھیں گے تو اچھے کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے اس ادارے میں، جو پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو یہ تمام فیکٹر ڈیفینیٹلی کنسیڈر ہوں گے، لیکن میں ذرا اس کو ری ایمفیسائز کرنا چاہتا تھا. جہاں رہ گیا آپ کی آسٹریٹی میجر گورنمنٹ کے، یہ تو میرا خیال ابھی تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سچویشن ہے، یہ تو ہمیں انڈیپینڈنس سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب پاکستان بنا تو اس وقت کی جو صورتحال تھی اس وقت لینا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے جو شاہ خرچیاں کی، اور اس کے بعد بڑے بڑے، اب آپ دنیا بھر میں آپ بھی گھومے ہیں، ہم بھی گھومے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کا چاہے منسٹر ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، یا کوئی کے آفیسز دیکھ لیں، آپ ان کا رہن سہن دیکھ لیں. ہم بڑے مزے سے سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ جی ڈچ پرائم منسٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اور فلاں جو ہے نا چھوٹے سے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر کا چھوٹا سا گھر ہے اور چیزیں. لیکن ہم وہ چیزیں انیشیٹو تو لے لیتے ہیں، وہ پریکٹیکلی ہو نہیں پاتا. تو یہ انیشیٹو تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اب بھی اچھا ہے کہ یہ ہوا ہے، مطلب دیر آئے درست آئے. اگر ابھی چیز میڈم وقت کم ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان تک اور ان کو بھی ٹائم دیں. یہ جو آسٹیریٹی میجرز دیکھیں، آپ خود بھی آپ نے ایک آپ کا فورم ہے. کاروبار ہوتا یہ ہے کہ جہاں جتنے آپ کی آمدن ہے اسی میں آپ نے کمانا بھی ہے، رکھنا بھی ہے رینی ڈیز کے لیے، اور اتنی امپلائمنٹ کرنی ہے جتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں 2 کو افورڈ کر سکتی ہیں، آپ 10 لوگوں کو تنخواہیں دینے اور شاہانہ زندگی گزاریں، ایک دن پھر وہ کاروبار بھی ختم ہوگا. تو موجودہ حکومت نے یہ اگر ریئلائز کرتے ہوئے کیا ہے تو اچھا اقدام ہے. جی بہت اچھا ہے. اور جہاں آپ نے منسٹریاں ضم کرنے کا بھی ذکر کیا، دیکھیں ہمارے پاس میرا کے ساتھ ساتھ اسمال انڈسٹریز بھی ہر صوبے کے اندر موجود ہیں، اور منسٹری آف انڈسٹریز بھی جو ہے وہ موجود ہیں. تو میرے خیال سے بڑا ایک تو کلوز ریلیشن شپ بن سکتا ہے، اور ان کو مرج ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا رولز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں اسمال انڈسٹریز کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے صوبے کی طرح باقی صوبوں میں بھی وہ انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ یا اس کے انیشیٹو لینے سے زیادہ ٹریننگ پروگرامز کے اندر ابھی تک جو ہے وہ سٹاک ہیں. حالانکہ اسمال انڈسٹری کا رول جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اور اس قسم کے اداروں کو اگر ہم مرج کریں تو میرے خیال سے ہم بہت حد تک ریسورسز کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے افیکٹو کام جو ہے ان سے لے سکتے ہیں. اور رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو ہے وہ بہت امپورٹنس ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیوٹ سیکٹر کو ایک امبریلا کے اندر جو ہے وہ آنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اسی طرح کے سمیڈا یا دوسرے تیسرے ادارے ہیں جو ٹوٹلی انٹرپرینیورشپ یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پہ بات کرتے ہیں یا اسمال انڈسٹریز پہ بات کرتے ہیں، دے شوڈ بی انڈر ون امبریلا، اور وہ کسی ایک جگہ پہ رہ کے کام کریں. اور جو اسٹریٹجی ہے وہ ہونی یہی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو الگ الگ کارنر سے نکال کے کسی ایک جگہ پہ جو ہے لا کے مرج کیا جائے. شگو صاحب کچھ تو آپ نے تجاویز دی، ظاہر ہے آپ کو وہاں سے لیٹر بھی آئے گا کہ آپ بھی تجاویز دیں، آپ کا اتنا عرصہ، اور یہ ابھی پرائم منسٹر نے اس کو یہ اناؤنس کر کے اور ٹاسک دے دیا ہے. تو کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے رورل آبادی جو ہماری، خاص کر ایگریکلچر، لائیو سٹاک، اس سے ریلیٹڈ مائننگ، جس کو مطلب ان سے جڑے ہوئے جتنے ایس ایم ایز کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟
سر دنیا آپ دیکھیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئے ہیں. ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو نالج مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں. سمیڈا جیسے ادارے جو ہیں وہ نالج مینجمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ 24 آورز 7 days a week جو ہے وہ ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ پہ ہی اویلیبل ہوتی ہیں. تو وقت کے ساتھ ہمیں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنانے کی ضرورت ہے جو مختلف جو بلوچستان کی لینگویجز میں ان کو کنورٹ کر کے، تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکے. اور اگر وہ ایجوکیشن بھی اس کی لیول نہیں ہے، وہ زبان سے سمجھ جائے گا کہ لیسے اس نے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا کوئی کمپنی فارم کرنی ہے یا کچھ بھی ایسی ریلیٹڈ کانٹیکٹ مینجمنٹ ہے یا اس طرح کی چیز جو ہے، اس کے اپنے زبان میں اور چند منٹ کی ویڈیو میں وہ چیزیں ساری کی ساری رورل جو آپ کی اکانومی ہے یا رورل ایس ایم ای سے بڑے آرام سے اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر وہی ہوگا کہ جی انٹرنیٹ فار آل، مطلب انٹرنیٹ کی جو اسپریڈ ہے وہ ہماری رورل ایریاز میں میک شیور کیا جائے کہ وہ وہاں تک اویلیبلٹی ہو، تاکہ لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف نہ آئیں، وہیں پہ اپنے گاؤں میں ہی ان کو وہ نالج مہیا کیا جائے اور وہ اس نالج کے مطابق جو ہے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے چل سکیں اور اپنی جو ہے چاہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو مارکیٹنگ بھی کر سکیں، اس کو پراپر طریقے سے اس کی برانڈنگ بھی کر سکیں. مارکیٹنگ کی آپ نے ذکر کیا، میرا تجربہ رہا ہے، آپ لوگوں کا تجربہ، جو بھی بندہ سٹارٹ کرتا ہے جو رورل آبادی جس کو بیچارے کو زیادہ اس کو وہ نہیں ہے، بیسک نو ہاؤ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں یہ کچھ گرو کروں گا، یہ کچھ میں لائف سٹاک مرغیاں بھی پالوں گا، دیسی انڈے بھی لگوں گا، لیکن وہ بولتے ہیں بیچوں گا کہاں؟ مچھلی کا کوئی چھوٹا سے ایک تالاب بھی جو ہے وہ کروں گا، سندھ سے لے کے آؤں گا، لیکن بیچوں گا کدھر؟ تو وہ سمیڈا اس کیا رول ادا کرتا ہے؟ سر اس میں ہم نے یہی کیا کہ جو مارکیٹ کی یہ کچھ وہ بن گئے ہیں، مطلب ویب سائٹ کے تھرو جو ہے آپ کو اویلیبلٹی، مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کہ جی ڈیمانڈ کہاں پہ ہے، آپ سپلائی کون دے سکتا ہے. فرض کریں یہ بڑا سمپل ہے، میں نے یہ سمپل اگر منڈی میں جاتے ہیں جہاں پہ فروٹ وغیرہ بکتا ہے تو وہ بڑے آرام سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ملتان کی منڈی اس میں پیاز بہت زیادہ شارٹیج ہے اور پرائز بہت اچھے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے وہ لے کے کر لیتے ہیں اس کو. تو ہمیں اس طرح کی کوئی ویب سائٹ کے تھرو یا کوئی ایپ کے تھرو جو ہے ہم بڑے آرام سے جو ہے وہ اسپریڈ کیا اور اسی طرح ویڈیو اگر بنا کر اسی طرح لوگوں کو بتا دے. بالکل ٹائم بالکل ختم ہو گیا. امجد ریشی صاحب آپ کا شکریہ، ثنا درانی صاحبہ آپ کا شکریہ، شکور احمد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، جو ہم اکثر اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، جو میجرز موجودہ حکومت لے رہی ہے، آسٹیریٹی ڈرائیو ہو، ایس ایم ایز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر خاص کر ان کی ایک توجہ ہے کہ ہم جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں، بڑی انڈسٹری، چھوٹی انڈسٹری، پرائیویٹ بزنس، اس کو جو ہے ہم نے پیٹرنائز بھی کرنا ہے اور اس کو انکریج بھی کرنا ہے، اور دنیا کے ماڈل اسی طرح موجود ہیں ہمارے سامنے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.